पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा, इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम गुफ्तगू करेंगे अकबर इलाहाबादी की ज़िंदगी, उनकी शायरी और उनके अहद के ऊपर। और इस गुफ्तगू में शामिल हैं दो ख़ास मेहमान जिनका मैं तारुफ करा दूं। पहले मेहमान हैं प्रोफेसर मोइनुद्दीन जिना बड़े साहब। आपका ताल्लुक़ शोबा उर्दू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, कई किताबों के मुसन्निफ़। और आपकी खुसूसियत ये है, एकेडमिक खुसूसियत जिसे कहते हैं, कि क्लासिक लिटरेचर जो है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर इखलाक अहमद आहंग साहब। आपका ताल्लुक़ शोबा फ़ारसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। आपकी भी जो खुसूसियत ये है कि उर्दू की जो पूरी शेरी रवायत और क्लासिक रवायत है उसके साथ साथ आप फ़ारसी रवायात से भी बहुत अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं। गहरी नज़र है उर्दू और फ़ारसी दोनों लिटरेचर के ऊपर। सैयद अकबर हुसैन, जिन्हें हम अकबर इलाहाबादी के नाम से शेरी दुनिया में जानते हैं, क्या मशहूर शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये वो शेर है कि आज पूरी दुनिया में इस शेर को लोग जानते हैं और इस शेर के खालिक को भी जानते हैं। इस शेर के खालिक का नाम अकबर इलाहाबादी है, जिन्हें हम सैयद अकबर हुसैन रिजवी कहते हैं। अकबर इलाहाबादी की जब इब्तदाई ज़िंदगी पर आप नज़र डालेंगे तो एक आला तालीम याफ्ता थे, कई मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर रहे और आखिर में जज होकर के वो रिटायर किए। लेकिन उनकी एक ख़ास पहचान शायरी से भी है। वो एक बड़े ओहदे से ज़रूर वाबस्ता रहे, लेकिन शेरी दुनिया में उन्होंने अपनी शायरी से और ख़ुसूसन तंज़ो मिज़ाह की और ज़राफ़त की जो शायरी है उससे हमारी उर्दू शायरी को इतना सरवतमंद किया कि आज भी शेर व अदब की दुनिया में अकबर इलाहाबादी का नाम नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है प्रोफेसर मोइनुद्दीन जिना बड़े साहब। सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप नाज़रीन को उनकी तालीम के बारे में कुछ आप ज़रा ये देख कि किस तालीम, वो जज भी रहे, आला तालीम याफ्ता भी रहे। अकबर की तालीम जैसा कि उस ज़माने का दस्तूर था, पहले तो घर में हुई। जी जी। और वो पहले तो अदालत ही से जुड़े रहे। जी जी। और मुहर्रिर से होते हुए मुंसिफ तक पहुँचे। जी जी जी। और उसके बाद वो सब जज बने थे। जी जी। और ये भी है कि कुछ रिटायरमेंट पहले ले लिया था। इखलाक अहमद आहन साहब, ये अब बताएं कि किसी भी शायर की ज़िंदगी में उसके अहद का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जो अकबर इलाहाबादी का जो पूरा अहद है जिसका ताल्लुक़ उनकी शायरी पर हमें जगह जगह दिखाई दो, तो उस अहद के बारे में कुछ आप। देखिए, जो अकबर का अहद है वो बड़ा हंगामा खेज़ है और बड़ी तब्दीलियों का अहद है। जी 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 जी। हम जानते हैं कि 1846 में वो पैदा होते हैं जी। और इब्तदाई दिनों में उन्होंने 1857 के हंगामे को भी महसूस किया। जी जी। और उसी ज़माने में जो उनका इब्तदाई ज़माना है, बल्कि नौकरी और जो उनके रुश्द का ज़माना जो है, जी जी। उस ज़माने में सर सैयद तहरीक चल रही है, उससे भी उनकी वाक़फ़ियत है। जी जी। और अपने आखिरी दौर में उन्होंने गांधी की तहरीकात को भी देखा और उस पर लिखा भी। जी जी जी। तो ये तीन जो एक तरह से तब्दीलियों का जो अहद है, यानी 1857 और उसके नतीजे में जो समाजी तहरीक और सियासी जो तहरीकात चली हिंदुस्तान में 1857 के बाद, और उसके बाद जो नई तहरीकात गांधी की लीडरशिप में जो शुरू हुई है, उन तीनों का उन्होंने तजर्बा किया और एक तरह से वो दोनों तरफ से देख रहे हैं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते
جو ہندوستانیوں کے مسائل تھے، جو ان کا درد تھا، جو ان کی تکلیفیں تھیں، اس کا بھی انہیں احساس تھا، اور ساتھ ساتھ جو نئی تبدیلیاں آ رہی تھیں استعمار کی وجہ سے، اور وہ چونکہ ایک خود سسٹم کا حصہ تھے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور اس پہ انہوں نے بڑی بے باکانہ انداز میں انہوں نے اپنی اس پہ شاعری میں اس کا اپنے اظہار بھی شاعری کیا میں ہے۔ اس کا اظہار جی بھی جی کیا جی ہے۔ جی جی سر یہ بتائیں کہ وہ کون سے محرکات تھے کہ جن محرکات کی بنیاد پر اکبر بن گئے؟ اکبر کے بارے میں ایک بات کچھ ایسی ہے کہ بالعموم اس کی طرف دھیان نہیں جی جاتا۔ جی جی اکبر دبستان آتش کے شاعر ہیں۔ بہت خوب۔ آتش کے شاگرد تھے وحید الہ آبادی، اور اکبر کو تلمذ وحید الہ آبادی سے حاصل جی تھا۔ جی آتش کا انتقال 1848 کا ہے، جی اکبر کی پیدائش 1846 کی ہے۔ کہیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، کسی نے لکھا ہے کہ اکبر نے پہلے آتش کو اپنا کلام دکھایا اور پھر وحید الہ آبادی سے کی طرف رجوع ہوئے، لیکن یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جب انتقال ہوا ہے وحید الہ آبادی آتش کا، ان کی عمر 2 برس تھی۔ جی اب ایک تو آتش مصفی کے شاگرد تھے، جی 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 تو یہ لکھنؤ کی شاعری کا تسلسل ہے۔ آتش دہلی سے لکھنؤ آئے تھے، اور آتش کا جو خانوادہ تھا وہ ایک تصوف کا خانوادہ تھا۔ واہ۔ یہ کہنا چاہیے کہ کچھ چیزیں شاعر کو اپنے خاندان سے ملتی ہیں اور کچھ اپنے اس دبستان سے ملتی ہیں جی جس سے اس کا واسطہ اور تعلق ہے۔ لکھنؤ کی شاعری کی وہ خصوصیت جسے ہم خارجیت کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اودھ پنچ جو اخبار تھا، جی جی وہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کا پہلا ایسا اخبار تھا جو طنز اور مزاح کے لیے وقف تھا، اور اکبر نے بھی اپنی ابتدا اودھ پنچی سے کی ہے۔ کی تھی۔ جی جی اودھ پنچ کی شاعری اور اکبر کی شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی یہ ابتدائی ایام تھے ایک شاعر کی حیثیت سے اکبر کے۔ اودھ پنچ میں مزاح بہت ہوتا تھا، طنز کم ہوتا تھا، اور مزاح میں بھی مخول کی کیفیت زیادہ ہوتی تھی، بہت خوب۔ تمسخر اور مخول، جی جبکہ وہ مزاح جس میں طنز کی ذکاوت شامل ہو، واہ۔ اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ادب، وہ ایسے مزاح میں پایا جاتا ہے۔ مزاح بڑی مشکل چیز ہے صاحب، ذرا سا شاعر چوکتا ہے تو وہ ابتذال کی طرف چلا جاتا ہے۔ بعض احباب نے یہ نشاندہی کی ہے کہ اب اکبر کے ابتدائی کلام میں ابتذال ملتا ہے، اور شعر بھی کوٹ کر دیے گئے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ ہمارا معروضہ یہ ہے کہ وہ اودھ پنچ سے ان کی وابستگی کے دن ہیں۔ اودھ پنچ کے بعد اکبر اپنا ایک محاورہ اور ان کی اپنی فکر اور اپنی ذکاوت کو انہوں نے کچھ اس طرح استعمال کیا کہ اس بدلتے ہوئے دور کے تمام بدلتے ہوئے رنگ وہ ہمیں دکھائی دینے ان لگے۔ کی شاعری میں آ بہت گئے۔ اب بہت میں یہ عرض کروں آپ جی سے، چونکہ جیسے یہ کہیے کہ آتش کے شاگرد تھے، آتش کا شعر یاد آتا ہے کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ رضا حیدر صاحب، یہ وہ زمانہ تھا جس کی طرف ابھی اخلاق خان صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہندوستان کے زمین آسمان بدل چکے تھے۔ جی 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 انگریز کلکتے سے دلی آ چکا تھا، جی جی دلی دربار ہو چکا تھا، اور انگریز باقاعدہ حاکم بن چکا تھا۔ بلکہ اکبر نے اپنے ایک شعر میں یہ بات کہی ہے کہ صاحب کلکتے سے تو انہوں نے خوب تجارت کی، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ دلی میں یہ شاہی کیسے نبھائیں گے۔ بہت خوب۔ تو یہ جو رنگ بدل رہا تھا، اکبر اس بدلتے ہوئے رنگ
سے اپنی شاعری میں رنگ بھرتے ہیں۔ اخلاق احمدان صاحب، آپ نے تحریکات کا ذکر کیا کہ وہ انہوں نے سر سید تحریک کو بھی دیکھا، گاندھی جی کی تحریک سے بھی اب متاثر ہوئے یا نہ ہوئے وہ تو ان کے کلام کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا، تو ان تحریکات کے بارے میں آپ کچھ ذرا روشنی ڈالیں۔ مجھے یاد آتا ہے خود اپنی علی گڑھ کی طالب علمی کا زمانہ، جب ایک مدت کے لیے سردار جعفری صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ میرے خیال سے وہ وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے تھے، اور ہم لوگ طالب علم تھے، ان سے ملتے تھے، ان کے ٹاکس ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑے نکتے کی بات کہی تھی کہ حالی رویا، اکبر ہنسا اور اقبال نے فکر کیا۔ اور اس ایک جملے میں انہوں نے اس پورے شعری منظرنامے کو اور اس زمانے کی 3 آوازوں کو اور 3 طرز بیان کا بھی ایک طرح سے اشارہ کر دیا ہے۔ جی جی جی، آپ یہ دیکھیں کہ جب 1857 خاص طور سے ہوا ہے تو ایک طرح سے استعمار، مغربیت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو تمام تہذیبی لوازم ہیں وہ پوری دھمک کے ساتھ آئے، اور اس نے جو ہمارا خاص طور سے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو دانشور طبقہ تھا، ان میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ آپ دیکھیں یہیں دلی میں، دلی کالج سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے، ماسٹر تارا چند اور بھی بہت سارے لوگ، انہوں نے یہاں تک کہ اپنی عقائد کو بھی تبدیل کر لیا۔ اور یہ خود سر سید کے جب لندن گئے اور وہاں سے واپس آتے ہیں اور تہذیب الاخلاق شروع کرتے ہیں، ان کی جو تفسیریں ہیں اور جو اس پہ لوگوں کی تنقیدات ہیں، اس پہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ صرف یہیں تک محدود نہیں تھا، پورے ایشیائی دنیا میں آپ دیکھیں، بعد میں چل کے ترکی میں جو کمال پاشا کی جو پوری تحریک چلتی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ آپ اپنی ایک طرح سے بے اعتدالی ہے۔ وہ یہ اکبر الہ آبادی پہ جو عام طور سے رجعت پسندی کا بھی ایک الزام لگتا ہے کہ وہ مطلب تجدد کے خلاف ہے، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اس بے اعتدالی کو، جو سب کے ہاں نظر آتا ہے، یہ ان لوگوں کا بڑا کام ہے، وہ سر سید کا یا تمام لوگوں کا، لیکن ایک طرح سے روب بھی دکھائی دیتا ہے۔ معین الدین جناواڑی صاحب، یہ بتائیں کہ وہ بات وہی آ گئی کہ رنگ پورا بدل رہا تھا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اکبر کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتے، پورا عہد بدل رہا تھا۔ بہت خوبصورت اشارہ کیا آپ نے کہ وہ عہد بڑا عجیب و غریب عہد تھا۔ اور دیکھیے، بڑا دلچسپ منظرنامہ ہے کہ اکبر جس عہد میں تھے اس میں 3 رویے پائے جاتے تھے۔ جی جی، اور جب بھی ایک عبوری دور آتا ہے اور پھر ان کو عبور جو ہے انقلاب کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو 3 رویے ہوتے ہیں۔ ایک مزاحمت کا ہوتا ہے، ایک سپردگی کا ہوتا ہے، اور ایک ایسی بغاوت کا ہوتا ہے جو کسی صورت انقلاب کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اکبر ایک مزاحمت کے شاعر ہیں، اور مزاحمت کا معاملہ یہ ہے کہ مزاحمت جانتی ہے کہ ہماری مزاحمت کے باوجود حالات بدل کے رہیں گے۔ مزاحمت ہوتی اسی لیے ہے کہ ہم بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بہرحال ہم کو بدلنا ہے۔ اکبر کے یہاں یہ بات بہت صاف تھی۔ اپنی ایک غزل میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب گناتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور یہ سب ہو جائیں گی، اور ہم کیا بھئی کل کو ہم نہیں رہیں گے اور یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ تو اکبر کے یہاں کچھ مزاحمت کا رنگ، خوبی یہ ہے کہ انہوں نے طنز کے ساتھ شاعری کی ہے۔ اکبر مزاح کے شاعر اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے طنز کے شاعر ہیں۔ سٹائر ان کے یہاں ہے، اور مزاح کا پٹ شامل ہے، بہت خوب، جس میں ایک شگفتگی ہے اور فکر کی کاٹ بھی ہے۔ اکبر نے جیسا آہن صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت عہد کی جیسے ایک جنگ آزادی ابھی ختم ہو چکی تھی اور پوری طرح سے ہندوستان غلام بن چکا تھا۔ غلام بننے کے بعد اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بدلنا تو ہے، لیکن اس طرح نہیں بدلنا ہے کہ ہماری شناخت ہم سے چھین جائے۔ بہت خوب۔
اخلاق امتحان صاحب، یہ جس بدلنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سر، یہ بتائیے کہ سر سید کی تحریک کو انہوں نے دیکھا تو یہ جو سٹائر ہے، طنز و مزاح ہے، کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ اس تحریک سے متاثر نہیں تھے یا اس میں مذاق کا پہلو نکال رہے تھے اپنی شاعری کے ذریعے سے؟ یہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار بھی پڑھ کر کے آپ بتائیں. جی دیکھیے، عام طور سے ان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ مطلب مذہبیت کی طرف جا رہے تھے اور مذہبی رجعت پسندی ہے، اس لیے وہ سٹائر کر رہے تھے اور جو تجدد آ رہا تھا، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو وہ مذہبیات کی طرف نہیں جا رہے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس تبدیلی کے ساتھ یا جو نئی تعلیمی پالیسی جو آ گئی تھی اس کے ساتھ، اور جو ہمارا پورا ایک تہذیبی جو کنٹینیوٹی جو تھی، جو تسلسل تھا زمانوں سے، وہ علمی جس کو ہم نالج ٹریڈیشن کہتے ہیں، اس سے پورا ہمارا سماج یا تعلیمی جو ادارہ تھا وہ کٹ رہا تھا، اور اس کا احساس ہم آج زیادہ کرتے ہیں. اور یا ہمارے یہاں جو تعلیم کا مقصد تھا وہ علم تھا، صرف اسکل یا جو ہے صرف نوکری حاصل کرنا نہیں تھا، جس کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیا کہیں، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. اور اخلاقیات کے پہلو کو بھی وہ سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. پہلو ہے یا جو تہذیبی پہلو ہے. کیا انگریزی تعلیم کے بھی مخالف تھے؟ نہیں، بالکل مخالف نہیں تھے وہ، انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں تھے، بلکہ انگریزی تعلیم کے نام پہ بہت ساری جو چیزیں آ رہی تھیں، ظاہر ہے ہمیں اس منظرنامے میں بھی جا کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی بھی شاعر یا ادیب ہوتا ہے وہ اپنے سوسیو کلچرل پولیٹیکل پیراڈائم سے باہر جانا مشکل ہے. بہت خوب. اور یہ اس زمانے کی بات ہے، اور جب وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ریلیونٹ ہیں، مطلب کہ آج بھی وہ آوازیں ہیں، جو آواز وہ آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے اٹھا رہے تھے، وہ آوازیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور ہم چاہیں گے کہ کچھ اشعار بھی آپ سے سنیں، لیکن اس سے پہلے سر ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ان کی جو پوری شاعری ہے اس میں جو سماجی برائیاں جو تھیں اس کی طرف بھی طنز و مزاح کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرمینالوجیز بھی استعمال کرتے ہیں، اصطلاحیں بھی ہیں، بدھو کی، جمن کی، اور اس طرح کے ٹٹو کی، اس طرح کی جو اصطلاح. تو آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لکھا بھی ہے اکبر کے اوپر. اکبر نے ایک جملے میں اپنی تمام شاعری کو سمیٹ لیا ہے ایک شعر میں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس مغربی تعلیم میں کوئی خرابی نہیں، کوئی خرابی نہیں، سوائے اس کے روشنی بہت ہوتی ہے، نور چلا جاتا ہے. واہ. تو اکبر کا صرف اتنا کہنا تھا، تجدد سے ہمیں قد نہیں، تبدیلی زندگی کا اصول ہے، اس سے ہم بھاگتے نہیں، لیکن وہ تجدد ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہم سے چھن جائے، ہماری تہذیب ہم سے چھن جائے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تہذیب کا تصور جب یہ کہتے ہیں کہ چھن نہ جائے تو گویا ایک بہت ہی جامد تصور ہے. اگر وہ جامد تصور ہے تو آپ سے چھن سکتا ہے، اگر وہ سیال تصور ہے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. انگریز کے آنے کے بعد تہذیب کا سیال ہونا ہی ہے جس نے انگریز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیا. اکبر اس کا بھی احساس رکھتے تھے، لہٰذا ان کے اشعار میں جیسا آن صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں یہ بات کھل کر ملتی ہے کہ صاحب جتنی خوبیاں ہیں ان کی ہمارے لیے قابل قبول ہیں، لیکن وہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہیں. بہت اچھا. جی میں چاہتا ہوں سر کچھ اشعار پڑھ کر کے آپ سنائیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو ہو اور اکبر کے اشعار نہ، جو نئے دور کا کے زمانے میں جو ایک ہپوکریسی اور وہ ہے، اس پہ بھی وہ طنز کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہیں دشیطان بھی بیزار نہ ہو. تو یہ جو پوری مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دو روئی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ انہوں نے وہ کیا ہے. یا جیسے
کیا کہوں اسلاف کیا کہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں یا جو اخبارات کے حوالے سے بھی بات انہوں نے کی ہے کہ بیسیکلی جو انٹلیکچول انٹرونشن ہونا چاہیے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. تو اس طرح کی باتیں اکبر کے ہاں ملتی ہیں. خواتین کی بے پردگی کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ عام طور سے وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کالجز میں جا رہے ہیں یا شہروں میں جا رہے ہیں یا اس طرح سے کر رہے ہیں، تو ان کا یہ ماننا تھا، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں، جدید تعلیم حاصل کریں، لیکن جو اپنے اقدار ہیں ان سے دور نہ ہوں. یہ ایک ایسے آدمی سے جو ایک روایتی پس منظر سے آتا ہو، بہت ہی ظاہر ہے، اور روایات کا پاس رکھتے ہوئے اور تجدد، تعلیم اور جدت کے اختیار کرنے پہ وہ زور دیتے ہیں. بہت خوب. بھیا رضا حیدر صاحب ہمارے ایک بڑے مشہور کارٹونسٹ وہ گزرے ہیں آر کے لکشمن. لکشمن کے کارٹون جب میں دیکھتا تھا، اور ٹائمز آف انڈیا میں پہلے صفحے پر چھپتے تھے ان کے کارٹون، تو ایک کامن مین دکھایا جاتا تھا. وہ زندگی کو کامن مین کی نظر سے دیکھتے تھے. اکبر کے یہاں وہی کامن مین پایا جاتا ہے جسے انہوں نے کبھی وفاقی کہا ہے، کہا ہے، کبھی بدھو میاں کہا ہے، اور وہ زندگی کو کامن مین کی نظر سے دیکھنے کا کام بھی کرتے رہے ہیں. ایک شعر ان کا گاندھی کے تعلق سے ہے. کہتے ہیں کہ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، گو مشت خاک ہیں پر آندھی کے ساتھ ہیں. بہت خوب، واہ واہ. ایک جگہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ بھی گاندھی کے تعلق سے کوئی پیش بینی نہیں کی جا سکتی. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ آندھی کے سامنے آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک فلسفہ ہے تیغ کا، ایک سکوت کا، باقی سب جو کچھ ہے وہ تار ہے عنکبوت کا. نان وائلنس کے حق میں وہ نہیں تھے. وہ نہ صرف نان وائلنس کے حق میں نہیں تھے بلکہ وہ زندگی کو فعال زندگی دیکھنا چاہتے تھے. اور تحریک آزادی کے تعلق سے بھی ان کا موقف یہی تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح سے کھل کر تحریک آزادی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے نہ کہ انہوں نے انگریزوں کی دیا. حکومت میں وہ نوکر تھے، وہی جج بنے بیٹھے تھے. لیکن تمام ہمدردیاں لیکن کیا گاندھی کے ان کے ساتھ کچھ اشعار میں کچھ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں تحریک آزادی کے تعلق سے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پابندیوں سے نکل آئے؟ نہیں، وہ انگریز کی حکومت سے آزادی نہیں چاہتے تھے، انگریز کے اثر سے آزادی چاہتے تھے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ یہ پوری جو ان کی جو شاعری ہے، تو انہوں نے قطعات بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں، غزلیں بھی کہیں، تو یہ جو طنزیہ اور ظرافت کی جو اس سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں ان کی شاعری میں موجود ہیں، جیسے غزلیں اس طرح کی. دیکھیے ان کی تمام تر ذکاوت ایک تو مزاح کا پٹ لیے ہوئے ہے جو ان کی بنیادی شناخت ہے، لیکن وہی ذکاوت سنجیدہ شاعری میں جب سامنے آتی ہے. شروع کی جو شاعری تھی وہ بڑی سنجیدہ شاعری شروع کی رہی اور عمر بھر وہ سنجیدہ شاعری کہتے رہے. اور غزل کے وہ بہت اچھے اور بہت بڑے شاعر ہیں. اور غزل میں ان کے یہاں تصوف کے موضوعات ہیں، اور وہ جو دہلی کی شاعری کی داخلیت ہے غزل میں، وہ لکھنؤ کی باتیں، لکھنؤ کا مزاج، لکھنؤ کے موضوعات ان کے یہاں نہیں ملتے. بہت سنجیدہ شاعری کرتے ہیں. جیسے ایک شعر انہوں نے اپنی اس میں کہا تھا کہ رنگ حافظ پر بہک جاتے ہیں ارباب مجاز، رنگ حافظ پر بہک جاتے ہیں ارباب مجاز، یہ نہیں سمجھتے وہ بادہ پرستی کیا تھی. بہت خوب، بہت خوب. اخلاق صاحب، یہ زبان بھی بہت سیدھی سادھی استعمال کرتے جس کی طرف ابھی سر نے اشارہ بھی کیا کہ عوام کی زبان استعمال کی انہوں نے، تو وہ اس زبان کے تعلق سے کچھ آپ.
उनके यहाँ आप एक तरफ तो देखें कि अंग्रेजियत जी जी की तरफ जो है उसकी मुखालफत तो दिखती जी है, जी जी लेकिन उनके यहाँ अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत बहुत हुआ फरावान है। है जी 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 और आम ज़बान जी, का जी। इस्तेमाल, और यही वजह है कि वो पूरे हिंदुस्तान में उनकी शोहरत थी। और एक वाक़या भी है कि गौहर जान नाम की जो तवाइफ थी वहाँ, जब वो इलाहाबाद आई तो उसने ख़ास तौर से इस का इजहार किया कि हम अकबर इलाहाबादी से मिलेंगे। वाह ये उनकी मकबूलियत और शोहरत थी, और यानी समाज के हर तबके में हर मकबूल तबके थे। में थी। जी, और जी। उनका जो एक अंडर टोन था जी, जी, जी। उनकी शायरी का, उसमें साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ तो थी, बहुत इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे दिल्ली के बारे में लिखते हैं कि हमने दिल्ली को जा देखा और तमाम उसका बयानिया करते हैं, उसमें एक है और कई लोगों का ये मानना है कि उनका अर्ली रिटायरमेंट जो लेने का इरादा जो इरादा था। जो जी, जी, हुआ जी। और उन्होंने लिया, उसके बाद सिर्फ लिखा, तो उसकी एक वजह वजह ये भी ये भी, थी जी, कि जी। उनको ये लगता था कि हम खुल के बात अब नहीं कर पा पाते रहे हैं खुल के थे। बाद। जी। जी, ये जो पूरी हमारी जो शेरी रिवायत है, पूरी तारीख है, उसमें अकबर का क्या मर्तबा है? जो ज़कावत हमें अकबर की तंज़िया शायरी में मिलती है, जी 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 उर्दू शायरी में जी जी उस पाई की ज़कावत तंज़िया शायरी में हमें नहीं मिली, अभी तक आपको नहीं दिखा? नहीं मिलती, जी जी नहीं है। आज भी वो हमारे लिए हमारे सबसे बड़े तंज़िया मिज़ाह शायर के, हैं, जी जी, सबसे तंज़िया बड़े शायर हैं, तंज़िया शायर। और उनके तंज़ में मिज़ाह शामिल है। बहुत खूब। जी जी, तो मकाम उनका जो है मकाम उनका अपनी तंज़ो जगह मिज़ाह की मुसल्लम- दुनिया में वो एक बहुत मुसल्लम मकाम है। इखलाक अहमद अदम साहब, चूँकि आप बुनियादी तौर पे उर्दू के भी शायर हैं, फ़ारसी के भी शायर हैं, आपके कलाम जो है वो रसायल व जरायद में छपते रहते हैं, तो वो जो शेरी मंजरनामा था और आज का जो शेरी मंजरनामा है, जी, कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। जी, और हम कई बार ये सोचते हैं कि क्या मतलब जीनियस जो होता है, जी, जी। शेरी और तख्लीकी जीनियस, वो कभी मरता नहीं है, हमेशा रहता है इंसान में। लेकिन उसको बड़ी जो चीज़ बनाती है वो उसका पस मंज़र है, तहजीबी अदबी पस मंज़र। जी, जी। जिस अदबी और तहजीबी पस मंज़र में इकबाल, गालिब, अकबर, यहाँ तक कि फ़िराक और जोश पैदा हुए, वो कहीं ना कहीं हमने खो दिया है, जी जी जी, और उसको हासिल करने में शायद हमें सदियां लग जाएं। बहुत खूब। तो हमारे यहाँ तख्लीकी जीनियस तो है, लेकिन वो पस मंज़र हमने खो दिया है, इसलिए हमारा शेरी और अदबी ज़वाल भी हुआ है। बहुत 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 शुक्रिया सर, प्रोफेसर मोइनुद्दीन जिना बड़े साहब, इखलाक अहमद अहन साहब, नहायत ही उम्दा आलिमाना गुफ्तगू अकबर इलाहाबादी के ताल्लुक़ से, उनकी ज़िंदगी पे भी गुफ्तगू हुई, शायरी पे गुफ्तगू हुई, और तंज़ो मिज़ाह के हवाले से भी। तो नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे कि हम अकबर इलाहाबादी की ज़िंदगी के ऊपर और उनकी शायरी के ऊपर अपने दो ख़ास मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे थे। तो अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए शायर की ज़िंदगी और उसके अहद को लेकर के। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ।